मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। आज के हमारे फ़िक़्ह के इस लेक्चर में कि हमारा जो टॉपिक है वो नमाज इशा के जो नवाफिल होते हैं कि जिनको वतीरा के नाम से याद किया जाता है या बाज़ लोग उनको वितर कहते हैं, तो उनके उसके बारे में है कि नमाज इशा के नवाफिल जो हैं ये वतीरा कितनी रकतें हैं और ये किस तरह पढ़ने हैं। तो इसकी कुछ जिहात हैं कि जिसकी हम इसकी बहस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ये तयन करना होता है कि ये बैठ के पढ़ना चाहिए, ये नमाज वतीरा जो हैं, या ये खड़े हो के पढ़ना भी जायज़ है या नहीं है। तो पहला सवाल तो ये है कि इस सवाल का वो तयन किया जाए। तो इसके बारे में जो उलमा ने तहकीक की है, हमारे मकतब अहले बैत के उलमा ने, तो उनके नज़दीक कि ये जो है शहीद अव्वल हमारे जो आलिम गुज़रे हैं कि उनके आने तक तो आलिम इस बात के कायल रहे हैं, उनकी किताबों से पता चलता है कि ये सिर्फ़ बैठ के ही पढ़ने चाहिए। तो लेकिन जो है कि क्या इनके खड़ा हो के पढ़ने का भी कोई जवाज़ बनता है या नहीं। तो किसी ने खड़ा हो के पढ़ने का इनसे पहले फतवा नहीं दिया शहीद अव्वल से पहले। अलबत्ता शहीद अव्वल ने खुद किताब अद-दुरूस जो कि फ़िक़्ह की मशहूर किताब है, और अल-लुमा ये भी फ़िक़्ह की मशहूर किताब है शहीद अव्वल की। तो इसके बाद शहीद सानी आए तो उन्होंने भी खड़े होकर पढ़ने के जायज़ होने का फतवा दिया। और इसी तरह हमारे दो जो मुहक्किक उलमा आए थे कि एक को मुहक्किक के अव्वल और दूसरे को मुहक्किक के सानी कहते हैं, तो उन्होंने भी फतवा दिया था कि ये पढ़ना तो बैठ के चाहिए लेकिन खड़े होके पढ़ना भी वो जायज़ है। तो ये फतावे कि इनका ज़िक्र हमारे वो अव्वलीन दौर के उलमा की किताबों में नहीं मिलता, लेकिन आखरीन दौर के उलमा की फतावों में वो मिलता है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ओरिजिनली जो अहले बैत के मकतब में इसके बारे में रवायात आई हैं वो क्या हैं। अहले सुन्नत के हाँ और हमारे यहाँ इनमें थोड़ा सा वो फ़र्क है, तो वो भी बयान कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल हम अहले बैत के मकतब की रवायात की बात करते हैं। तो बहुत सी रवायात ऐसे आई हैं कि जिसमें ज़्यादातर ज़िक्र जो किया गया है वो बैठ के पढ़ने का ही वो किया गया है कि उनका जो ज़ाहिर बनता है रिवायात का, उनसे यही ज़ाहिर होता है कि बैठ के पढ़े जाते हैं और 2 रकतें बैठ के पढ़ी जाती हैं, और ये 1 रकत इनकी काउंट होती है। काउंटिंग में ये 1 रकत आती है क्योंकि बैठ के पढ़ी जाती है, लेकिन वो बैठ के 2 रकतें अदा की जाती हैं। और इसके बारे में 4 मशहूर रिवायात जो है ना वो हमारे पास मौजूद हैं। तो एक फ़ज़ल बिन यसार की है और दूसरी जो है ना बज़ंती की रिवायत है, और तीसरी रिवायत फ़ज़ल बिन शाज़ान की है। ये रावियों के नाम हैं, तो रावियों इनकी रिवायात जो है ना, और रिवायत आमश है कि ये सारी रिवायात अगर इनके वो मज़मून पे गौर किया जाए तो इनसे ज़ाहिर यही होता है कि नमाज इशा के बाद 2 रकतें बैठ के पढ़ने का नवाफिल का ज़िक्र आया है, और उन 2 रकतों को 1 रकत के तौर पे काउंट किया जाएगा।
تو اسی طرح کچھ اور روایات بھی آئی ہیں. ایک روایت ابی عبداللہ قزوینی کی روایت، کہ راوی کا نام ہے ابی عبداللہ قزوینی، اور یہ امام ابی جعفر یعنی امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. تو پوچھا انہوں نے سوال کہ لِأَيُّ عِلَّةٍ، کہ آپ کس وجہ سے تُصَلِّي رکعتان، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بعد العشاء، آخر عشاء کے بعد، من قعود، کے کھڑے ہونے کی حالت میں. ٹھیک ہے، نہیں من قعود یعنی بیٹھنے کی حالت میں. فقال، تو امام نے فرمایا لأن اللہ فرض 17 رکعت، کہ اللہ تعالیٰ نے 17 رکعتیں وہ نماز چونکہ فرض قرار دی ہیں، پھر رسول اللہ نے اس پہ اضافہ کیا اور نوافل نمازوں کا، تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 51 رکعتیں ہو گئیں. تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں کہ یہ بیٹھ کے پڑھنے سے 1 رکعت کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو یہ روایت ابی عبداللہ قزوینی کی ہے. تو اس میں بھی وہ بیٹھ کے پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ اس میں چائس رکھا گیا ہے ان روایات سے، یعنی کھڑے ہونے کی پابندی کا ذکر نہیں آیا اور نہ ہی بیٹھنے کی پابندی کا ذکر آیا. تو یعنی دونوں حالتوں کا ذکر تو آ گیا ہے کہ کھڑے ہو کے بھی اور بیٹھ کے بھی، لیکن اس میں پابندی کا ذکر نہیں آیا. تو پھر اس صورت میں جو اصول لگے گا وہ تخییر کا ہوگا، یعنی چائس ہوگا کہ چاہے آپ وہ کھڑے ہو کے پڑھیں یا چاہے آپ بیٹھ کے پڑھیں. اور دوسری روایت کہ جس سے ہمیں وہ چائس کی دلالت ملتی ہے، وہ روایت حشام المشرقی کی ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ ان اہل البصرہ، کہ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے سألونی، سوال کیا، فقالوا، اور کہا، ان یونس یقول، کہ یونس بن عبد الرحمن کہتا ہے، من السنت، کہ سنت میں سے یہ ہے، ان یصلی انسان رکعتین، کہ انسان جو ہے وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، وہو جالس، اور وہ بیٹھا ہوا بعد العتمہ، عشاء کے بعد. تو امام نے فرمایا فقلت، صدق یونس، یونس نے سچ کہا ہے. تو اس روایت سے بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنے کا جواز تو ہوتا ہے، لیکن کھڑا ہونے سے منع کرنے کا وہ ذکر نہیں ہے. تو دونوں جو ہیں وہ روایات وہ تخییر پہ، چائس پہ دلالت کرتی ہیں. اگرچہ دوسری روایت کا وہ چائس پہ دلالت کرنا کم ہے، لیکن آیت اللہ فاضل لنکرانی کے مطابق کہ وہ تخییر پہ دلالت کرتی ہے. ایک اور روایت ہے، روایت حارث بن مغیرہ النصری کی، کہ یہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تعداد النوافل کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ نوافل کی تعداد جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں بعد العشاء، عشاء کے الآخرہ، عشاء کے بعد. کان ابی یصلیہما وہو قاعد، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد نے وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، وَأَنَا أُصَلِّیہما وَأَنَا قائم، اور میں انہیں کھڑا ہو کے پڑھتا. تو یہاں پہ ان کا والد سے یہ اختلاف وہ فتویٰ میں یا مطلب میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ مراد اور عمل دونوں کا ایک ہی ہے. لیکن یہ بیٹھ کے اور کھڑا ہو کے پڑھنے میں وہ تخییر پہ دلالت کرتا ہے، یعنی انسان کو اختیار ہے
یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ چاہے بیٹھ کے پڑھے یا چاہے کھڑا ہو کے پڑھے، تو اس روایت کی دلالت وہ زیادہ سٹرانگ ہے، زیادہ قوی ہے بنسبت پچھلی روایت کے، کہ چاہے سے بے شک انسان بیٹھ کے پڑھے یا کھڑے ہو کے پڑھے۔ اور آگے امام اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ سروں ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی ان ابا ہو کہ ان کے والد کانا بدین ذات لحم، کہ ان کا گوشت اس وقت کمزور ہو چکا تھا، بن نوافل قائمن، کہ وہ نوافل کا وہ کھڑے ہو کے ان کے لیے بیٹھنا ادا کرنا ذرا مشکل تھا۔ تو اسی لیے ایک اور روایت اس پہ وہ دلالت کرتی ہے کہ کیا واقعی یہی وجہ تھی؟ تو روایت حنان بن صدیر کی روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، اتسلی نوافل وانتا قائد، کیا آپ نوافل بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ راوی نے پوچھا، فقالا، تو امام نے فرمایا، ما اصلی الا وانا قائد منذ حملت حالا، نہیں میں پہلے تو ایسے نہیں، لیکن اب جب کہ میرا گوشت کمزور ہو گیا ہے، وہ بلغت حاضل سن، اور عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو اب میں نوافل بیٹھ کے پڑھوں۔ تو اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افضلیت تو قیام کی ہے، لیکن اختیار ہے کہ چاہے آپ وہ بیٹھ کے پڑھیں، یا وہ اس وجہ سے اختیار ہے کہ چونکہ کھڑے ہو کے پڑھنے میں مشقت اور تھوڑی سی وہ کلفت ہے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ افضلیت القیام پہ بھی دلالت کرتی ہے۔ تو دوسری روایت جو ہے وہ روایت سلمان بن خالد کی روایت ہے کہ وہ حضرت امام ابی عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تعداد النوافل کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ورکعتان بعد العشاء الآخرہ، کہ تعداد النوافل وہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں، یقرأ فیہما مئۃ آیتن، کہ اس میں وہ 100 آیتیں وہ پڑھی جاتی ہیں، کہ چاہے قائمن کھڑے ہو کے پڑھیں اور قائدن یا بیٹھ کے، والقیام و افضل، اور قیام کھڑے ہو کے پڑھنا وہ افضل ہے، ولا تعدہما من 50، اور یہ 50 کے عدد سے میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ ایک رکعت جو ہے اس میں بڑھ جائے گی۔ تو اگر ان دو جو گروپس ہیں روایات کے، ان کو جمع کیا جائے اور انہیں تخییر یعنی چائس پہ ان کی دلالت دیکھی جائے، کہ چائس ہے کہ چاہے بیٹھ کے پڑھیں یا چاہے کھڑا ہو کے پڑھیں، لیکن فتویٰ جو جواز القیام کا وہ مینشن کیا گیا ہے بعض علماء میں، تو آیت اللہ فاضل لنکرانی کے نزدیک وہ فتوے پہ وہ اشکال وارد ہوتی ہے کہ اس پہ اعتراض آ جاتا ہے کہ وہ فتویٰ وہ کیسے دیا گیا۔ تو وہ فتویٰ کیا انہی روایات پہ دیا گیا ہے؟ تو اس کا تو ان فتویٰ دینے والوں نے ذکر نہیں کیا، اس لیے ان کا یہ اعتراض وہ اتنا زیادہ واضح نہیں بنتا آیت اللہ فاضل لنکرانی کا بھی، لأنه مضافا الی ان ہاتین الروایتین، کہ یہ روایتین کانت بمرئی و مسمع من قدماء الاصحاب، کہ یہ دلالت دیتے ہیں آیت اللہ فاضل لنکرانی کہ یہ قدماء کے نزدیک کہ یہ روایات وہ موجود تھیں، وما ذالک تسالموا عن تعین الجلوس الی زمن شہید، اور وہ شہید اول کے دور تک وہ بیٹھ کے پڑھنے کا وہ فتاویٰ زیادہ تر وہ دیتے رہے۔
کما عرفت وذالک یکشف عن وجود الخلل فیہما، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پہ تقیہ کی بنیاد پہ انہوں نے صرف بیٹھنے کے فتوے کا ذکر کیا ہے اور کھڑا ہو کے پڑھنے کا فتوے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ جو دوسرا فرقہ تھا اس میں سے نوافل عشاء کو جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھنے کا کسی نے ذکر نہیں کیا، اور اس کی مشروعیت سے اس کے شریعت میں ہونے سے ہی بالکل انکار کر دیا گیا تھا، تو اس لیے بیٹھ کے پڑھنے پہ وہ زیادہ سٹریس دی گئی کہ اس کا شریعت میں موجود ہونا ثابت ہے، اس کا شریعت سے بالکل انکار کرنا صحیح نہیں، کہ مثلاً وہ بعض نے کہا کہ جو ہے وہ عشاء کے جو نوافل ہیں وہ 4 رکعت ہیں، وہ 8 رکعت ہیں، بعض نے کہا کہ 4 رکعت وہ عشاء سے پہلے ہیں اور 4 بعد میں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو ہے وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ قیام کی حالت میں وہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف فتاوے وہ اس کے دوسرے مذاہب کی طرف سے آ رہے تھے کہ جس میں تعین الجلوس کے بیٹھ کے پڑھنے کے بارے میں اعتراضات آ رہے تھے، تو اس سلسلے میں وہ علماء نے جو قدیم علماء نے انہوں نے وہ بیٹھ کے پڑھنے کے فتاوے کو زیادہ واضح کیا ہے کہ یعنی بیٹھ کے پڑھنا بھی وہ جائز ہے، لیکن اصل جو ہے وہ نماز میں وہ قیام ہے، کہ قیام کی حالت میں وہ ادا کرنا نماز، وہ اصول کے طور پہ کہ وہ بیٹھ کے پڑھنے سے زیادہ اس کو بہتر مانا گیا ہے، لیکن بیٹھ کے پڑھنے کو بھی شریعت نے تسلیم کیا، تو ہمارے علماء نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ نہیں، بیٹھ کے پڑھنا بھی وہ روایات میں اور شریعت اسلامیہ میں موجود ہے، تو پھر یہ ہے کہ بعض ہمارے علماء کے نزدیک کہ یہ وطر 1 رکعت کے طور پہ کاؤنٹ ہوتا ہے، جبکہ بعض دوسرے مذاہب میں یہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے وہ مذاہب کے حساب سے، تو لیکن اس کو ہمارے ہاں وہ 1 رکعت کے طور پہ ہی وہ لیا جاتا ہے، اور اس میں بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت موجود ہے۔ پھر کچھ روایات وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جو مجموع فرائض اور نوافل جو ہیں وہ 51 رکعتیں یعنی 51 رکعتیں ہیں، اور اس میں جو نافلۃ العشاء جو ہے اس میں جواز القیام وہ اس کی جو ہے وہ گنجائش ہے، جس طرح کہ باقی نوافل میں ہے کہ مکلف جو ہے اس میں مخیر ہوتا ہے، یعنی اس میں اس کے پاس چوائس ہوتا ہے کہ اگر اس کو کھڑے ہو کے تکلیف ہو رہی ہے وہ پڑھنے میں تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے وہ شرح عروۃ الوثقیٰ، عروہ ہماری فقہ کی وہ مشہور ترین کتاب ہے، بلکہ درجے میں بلند ترین کتاب، تو اس میں جو ہے نا ان روایات کے درمیان وہ جمع یہ کیا ہے کہ بعد العشاء کے بعد جو ہے نا مستحب یہ ہے کہ جو اگر کوئی اور رکعتیں پڑھے تو وہ دوسرے نوافل ہوں، مثلا 4 رکعتیں کوئی اور پڑھتا ہے تو وہ جو ہے وہ 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں نوافل ادا پڑھتا ہے، تو وہ یہ وتیرہ والے نوافل نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے نوافل، تو اس میں جو ہے قیام جو ہے وہ افضل ہے جلوس سے وہ رکعتان میں، جو کہ وتیرہ کے علاوہ دوسرے ہیں، اور اسی طرح 100 آیتیں پڑھنا بھی کہ وہ اس میں وہ غیر الوتیرہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا وہ دلیل بنتی ہے۔ اس ایک روایت وہ صحیح عبداللہ بن سنان کی ہے کہ وہ ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں
کہ لا تسلو اقلا من 44 رکعت، کہ 43 رکعت سے کم نوافل جو ہے وہ نہ پڑھیں. اور کالا ورایت ہوں یصلی بعد العتمہ 4 رکعت، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام عشاء کے بعد 4 رکعتیں انہوں نے نماز نوافل ادا کی. تو صرف دیکھا ہے راوی نے، تو آپ اس پہ یہ دلیل تو نہیں بنتی کہ انہوں نے وہ وتیرہ ہی ادا کی یا کوئی اور نوافل وہ ادا کی. وہ موسیقہ سلیمان بن خالد، اور سلیمان بن خالد کی روایت یہ ہے فَإِنَّهُ مُسَرِّعَةٌ بِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَكُونُ الْقِيَامُ فِيهَا أَفْضَلُ غَيْرُ النَّوَافِلِ الْيَوْمِيَّہ، کہ قیام جو ہے وہ 2 رکعتوں میں وہ افضل ہے کہ جو ہے جو غیر نوافل یومیہ ان میں، یعنی وہ 50 ہوں یا وہ 51 رکعت ہو. اور یہ جو وتیرہ کی رکعتیں ہیں کہ ان کو وہ 1 رکعت ہی شمار کیا جائے گا. اسی طرح صحیح حجال ہے، صحیح حدیث ہے حجال راوی سے کہ وہ امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھیں جس میں 100 آیتیں پڑھیں، اور اس کو جو ہے پھر انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں اور وہ بیٹھ کے پڑھیں، اور ان 2 رکعتوں میں جو بیٹھ کے پڑھیں تو قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرین پڑھا. اور اسی طرح پھر انہوں نے نماز صلاۃ اللیل پڑھی اور اس کے وتر پڑھے. تو اگر کوئی جو ہے وہ نہ جاگ سکے تو وہ فجر تک، تو وہ یہ جو رکعتیں ہیں صلاۃ اللیل کی، نماز شفع کی، یہ جو ہے یہ بھی وہ عشاء کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے. تو اس کا بھی وہ ذکر کیا گیا. تو بہرحال وہ آیت اللہ فاضل الکانی کے مطابق جو صحیح عبداللہ بن سنان جو ہے اس میں وہ جو 4 رکعتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ امام نے پڑھی ہیں، اس کی دلالت جو ہے وہ نہیں بنتی، کیونکہ وہ رکعتیں کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں. کہ مثال کے طور پر نماز جعفر علیہ السلام کی بھی 4 رکعتیں ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ پڑھی جائیں. تو اس نے صرف 4 رکعتیں دور سے دیکھی ہیں کہ امام ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا وتیرہ ہونا وہ ثابت نہیں. تو اسی طرح کہ موسیقہ سلیمان بن خالد سے روایت ہے کہ فلا محیص عن حمل الرکعتین فیہما علی نافلۃ العشاء، کہ نافلۃ العشاء جو ہیں وہ ان کو وہ 2 رکعتوں کو وہ حالت جلوس میں پڑھنے میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے بعض روایات کے مطابق. اور اسی طرح کہ جو ہے جو اس سے زیادہ تعداد میں نوافل ہیں وہ غیر نافلۃ العشاء میں ان کو حمل کیا جا سکتا ہے کہ عشاء کے علاوہ بھی اور نوافل بھی تو پڑھے جا سکتے ہیں. اور صحیح حجال جو ہے اس کی دلالت واضح ہے کہ اس میں کہ جو ہے وہ حالت جلوس کا بھی ذکر ہے اور حالت جلوس میں ادا ہونے کا بھی ذکر ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ جائز ہے ہمارے ہاں کہ بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور کھڑے ہو کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اور قیام، حالت قیام جو ہے نا وہ افضل ہے کہ حالت قیام میں کرنا. تو روایات سے وہ یہ دونوں چیزیں وہ ثابت ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی اس سے زیادہ تعداد میں نوافل پڑھ رہا ہے تو وہ نماز وتیرہ نہیں ہوں گے، کوئی اور نوافل ہوں گے جو کہ ادا کی. تو یہ نماز وتیرہ عشاء کے بارے میں تھوڑی سی فقہی بحث تھی کہ جو آج ہم نے ادا کی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد